अस्सलामुअलैकुम। मुहीब, अजलाल मलिक ने जिस कदर सख्ती से इसे जाने का हुक्म सादर किया था, उम्मीद नहीं थी कि वो वापस आएगी, मगर वो आई। आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर अंदर झांकते हुए इसका नाम पुकारा। जब जवाब न मिला तो खुद ही अंदर आ गई। जब सोफे के सामने आई तो मुहीब को अपनी आंखों को मसलता हुआ पाया। इसकी आंखें सुर्ख लाल थी, जो गवाह बन गई थी कि रोया है अभी। ये वक्त भी गुजर जाएगा, सब्र करो। बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है। वो बराबर में बैठकर अपने दोनों हाथ इसकी कमर के गिर्द हाइल करते हुए अपनी ठोड़ी इसके कंधे पर टका बड़ी नरमी से हौसला देते हुए बोली। माना हाथ इतने लंबे नहीं थे कि पूरी कमर का खसार बांध पाती, मगर फिर भी जितना मुमकिन था इतना उसने जकड़ रखा था इस खूबरू नौजवान को अपने हसार में। सब मेरी गलती है, सब मेरी ही गलती है। काश मैंने इसकी मोहब्बत न छीनी होती तो आज वो जिंदा होता। ये पहली बार था जब इसने मुहीब अजलाल मलिक को रोते हुए देखा था। वो रो रहा था, इसका पूरा वजूद नजमा ने लरसता हुआ पाया। इसके आंसू वो अपनी कमर पर गिरते हुए महसूस कर रही थी। तुम्हारी गलती नहीं, जोड़े आसमानों पर बनते हैं। तुम्हारा और मेरा जोड़ा तय था, तो मैं किसी और की कैसे हो सकती थी। बिलफर्ज तुम हाँ कर भी देते, तब भी मैं इनसे शादी न करती, क्योंकि मैंने इन्हें हमेशा अपने भाई की ही निगाह से देखा है। बड़ा भाई, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मुहीब अजलाल मलिक, सबसे सच्ची मोहब्बत निकाह है। इससे मुकद्दस और पाक लड़का लड़की के दरमियान कोई मोहब्बत नहीं, और वो मुकद्दस रिश्ता खुदा ने हमारे तुम्हारे दरमियान कायम किया। मोहब्बत अपना रंग वक्त के साथ बदल लिया करती है। वो निकाह है जो अचल हकीकत है, जो मौजों से टकरा कर भी कायम रहता है। गलती जाजाबाई की है। निकाह के बाद मोहब्बत खुदा डालता है दिलों में, इसे उबारना हमारा काम होता है। उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की सोबिया बाबी की जानिब अपने कदम बढ़ाने की। वो मोहब्बत के नाम को अपने जहन पर इस कदर मुसल्लत किए बैठे रहे, बजाय इसके कि सोबिया बाबी के हकूक और फ़राइज़ अदा करने में मगन हो जाते। तुम्हारी गलती नहीं, इसलिए बंद करो खुद को कसूरवार ठहराना। मुकाबिल को रोता देखकर वो भी तड़प उठी थी। इसके सीने से हटकर अपने दोनों हाथों का प्याला इसके हसीन चेहरे पर बनाई। बड़ी मोहब्बत और नरमी से इसको समझाने लगी। मुकाबिल ने जवाब में कुछ न कहा, बस इसके नाजुक वजूद को अपने सीने से लगाकर आंखें कर्ब की शिद्दत से बंद कर ली। वक्त लगते हैं जख्म बढ़ते बढ़ते, पल में तो कुछ भी नहीं हो जाता। हाँ, इस लम्हे इस हसीन दिलरुबा का साथ इसे किसी अजीम नेमत से कम न लगा था। मास्टर, एक बुरी खातून आई हैं, आपसे बाहर मिलना चाहती हैं। एक मुलाजमा ने आकर इसे इत्तला दी। कोट पहनते हुए इसने अस्पात में सर खलाया। जी वो नीचे आया तो एक बुरी खातून एक छोटी सी बच्ची को गोद में लिए खड़ी थी। वो मखीब को देखते ही फौरन इसके करीब आई और बच्ची इसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, ये सुहेल की बेटी है। इसकी माँ इसकी पैदाइश के वक्त ही दुनिया छोड़कर चली गई थी। इसका बाप इसे रोजाना मुझ बुढ़ी के पास छोड़ जाता। फिर अचानक एक दिन सुहेल की मौत वाक़या हुई। मैं बूढ़ी औरत इसे मजीद नहीं संभाल सकती। सुहेल आपका ड्राइवर था, इसकी जान मैंने सुना है आपके दुश्मनों ने ली है। इस बच्ची का अब दुनिया में कोई नहीं रहा, इसलिए मैं इसे आपके हवाले करने आई हूँ। इस बुरी खातून की बात सुनते ही मुहीब ने इस नन्ही सी प्यारी सी शहजादी को अपनी गोद में ले लिया। इसका नाम क्या है? वो बच्ची चांद सा चेहरा लिए हुई थी। इसकी दूधियाई और सुर्ख रंगत, लाल रंगत सादा सी फ्राक में खासा जच रही थी। न जाने क्या कशिश थी उस बच्ची में। मुहीब को वो पहली ही निगाह में बहुत अपनी सी प्यारी सी लगी। इसका नाम फातिमा है। फातिमा? मुहीब ने दोबारा आहिस्तगी से नाम ज़ेरे लब दोहराया। नज, ये लो। वो कमरे में इसे गोद में लेकर दाखिल हुआ। नजमा शहजीन को झूले में लटाकर पलटी ही थी कि मुहीब ने फातिमा को इसकी जानब बढ़ाते हुए कहा, किसकी इतनी प्यारी बच्ची उठाकर ले आए हो? नजमा इसे गोद में लेते हुए एक आईब्रो उचकाकर तजस्सुस से इस्तफसार करने लगी। ये फातिमा है, सुहेल की बेटी। ड्राइवर की बेटी? नजमा ने हैरत से दोहराया, जिस पर मुकाबिल तस्दीक में असबात में सर खलाने लगा। इसका दुनिया में अब कोई नहीं रहा, इसलिए ये हमारे साथ ही रहेगी आज से। मुहीब की बात सुनते ही नजमा थोड़ा सा परेशान होकर इसको देखने लगी। ले पालक के बहुत से मसाइल होते हैं,
ہم اسے ایسے ہی نہیں پال سکتے. جیسے ہی یہ بالغ ہو جائے گی اس کا اور تمہارا پردہ سٹارٹ ہو جائے گا. نجمہ نے اسلامک اسٹڈی کی تعلیم کے دوران پالک کے مسائل پڑھ رکھے تھے، اس لیے وہ اپنی پریشانی کی وجہ بیان کرنے لگی تھی. ٹینشن نہ لو، میں اپنے شہزین کا نکاح کروا دوں گا اس سے، پھر تو پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا. وہ خاصا لاپرواہی سے گویا ہوا. تم کیا بول رہے ہو؟ جانتے بھی ہو میں مذاق نہیں کر رہی. کسی کی بیٹی کی ذمہ داری لینا کوئی کھیل نہیں. کل کو میرا بیٹا بھی جوان ہوگا. میں ایک لڑکی کو اپنے بیٹے کے ساتھ کیسے رکھ سکتی ہوں؟ بتایا تو ہے نکاح سے ہم نکاح کروا دیں گے دونوں کا. اب پلیز امی حضور کی طرح ساؤنڈ کرنا بند کرو، وہ جھنجھلا کر کہتے ہوئے بولا. تم شہزین کی پسند کو اہمیت نہیں دو گے؟ وہ خاصا سنجیدگی سے پوچھنے لگی. کیا ہو گیا ہے؟ تم ابھی سے کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، تب کی تب دیکھیں گے. فی الحال میں اتنا جانتا ہوں اس بچی کی باپ کی جان میری وجہ سے گئی ہے. میں سہیل کا خود کو قرضدار محسوس کرتا ہوں. اس کی اچھی تربیت اور پرورش کے خود سے سہیل کا قرض اتارنا چاہتا ہوں. پلیز میرا اس میں ساتھ دو. اس نے سنجیدگی سے کہا تو مقابل کھڑی حسینہ خاموش ہو گئی. وہ خوبرو نوجوان فیصلہ کر چکا تھا اس بچی کو پالنے کا. نجمہ نے فقط اسبات میں سر خلایا، پھر اپنی گود میں اس چاند سی گڑیا کو دیکھنے لگی جو سو رہی تھی. اسی دن سے کمرے میں ایک کی جگہ دو جولے لگ گئے تھے. صرف کچھ ہی دنوں میں فاطمہ ان دونوں کو اپنی ہی بیٹی لگنے لگی. نجمہ کو گمان ہوتا کہ اس کے یہاں جڑواں بچوں کی ولادت ہوئی ہے. باپ کو بیٹی سے بیٹے کے مقابلے زیادہ انس ہوتا ہے، ویسے ہی محیب کو شہزین کے مقابلے فاطمہ سے زیادہ محبت تھی. نجمہ ثبوت کی متلاشی تھی. محیب اپنی زبان کا پکا آدمی تھا. اس نے سوائے پیسوں کے اس کی اجلال ملک کے کیس میں کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہ کی. نجمہ کا کیس دن بدن ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کمزور پڑ رہا تھا. وہ بہت زیادہ پریشان تھی اس معاملے کو لے کر. ایک دن وہ محیب کے کپڑے الماری میں سیٹ کر رکھ رہی تھی کہ ایک شرٹ نیچے گری. نجمہ اٹھانے کے لیے جھکی تو اس شرٹ سے ایک سفید رنگ کا کاغذ ہلکا سا باہر کی جانب جلکتا ہوا نظر آیا. تجسس کے سبب اس نے کاغذ کو اٹھا کر کھولا. وہ جازا کا آخری خط تھا، محیب کے نام، جس میں اجلال ملک کا شہاب کے ساتھ مل کر اپنے بھائی کے قتل کا ذکر تھا. نجمہ کو اس خط سے معلوم ہوا کہ شہاب اس کے باپ کے قتل میں شریک تھا. اگر شہاب گواہی دے دے اور اپنا جرم قبول کر لے تو اجلال ملک کو اس کے کیے کی گناہ کی سزا ملنے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا. مگر شہاب اجلال ملک کا خاص آدمی تھا. وہ بھلا کیوں اپنے مالک سے غداری کرنے لگا؟ اچانک وہ اپنی میٹنگ ختم کر کے کیبن میں داخل ہوا تو نجمہ کو اپنے سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا منتظر پایا. وہ حسین دلربا پہلی بار آفس آئی تھی. اسے دیکھتے ہی مقابل اندازہ لگا چکا تھا کہ اسے ضرور کوئی مدد درکار ہے. کیوں میں نہیں آ سکتی؟ وہ مسکراتے ہوئے استفسار کرنے لگی. بالکل آ سکتی ہو، تمہارا ہی ہے سب کچھ. وہ تیزی سے جواب دہ ہوا. تمہارا یا ہمارا؟ میں اور تم الگ تو نہیں. وہ فوراً ہی حفقی کے ساتھ اس کے کہے گئے جملے کی تصحیح کرنے لگی. ہمارا. اس کی حفقی بڑی نظریں دیکھ کر وہ اپنے کہے غلط لفظ کی تیزی سے تصحیح کرنے لگا. اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا دونوں کو بم مشکل سلا کر گھر سے نکلی ہوں. مقابل حسینہ خاصا تھکے ہوئے لہجے میں بولی. اس کا جواب سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی. مجھے ایک بہت ضروری کام تھا. اس نے باتوں میں موقع پاتے ہی لچکدار انداز میں کہا. وہ اس بات میں سر کھلانے لگا. مجھے تمہاری مدد چاہیے شہاب کو پکڑنے میں. نجمہ کا جملہ سنتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے ایک لمحہ کے لیے بڑی ہوئی تھی. اگلے ہی پل وہ نارمل انداز میں اس کی جانب مکمل طور پر متوجہ ہو کر اس کے حسین سراپے کو بغور دیکھتے ہوئے استفسار کرنے لگا. کیا تم نے جزا کا خط پڑھ لیا ہے؟ ہاں، اور اب وہ خط میرے وکیل کے پاس ہے. مجھے تمہاری مدد کی سخت ضرورت ہے. اس وقت اس کے کہتے ہی کمرے میں مکمل طور پر خاموشی چھا گئی تھی. بہت دیر تک اس نے کوئی جواب نہ دیا. نجمہ اس کے خوبصورت چہرے کو سرد ہوتا دیکھ رہی تھی. سوری، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اٹھ کر کوٹ کا بٹن ایک ہاتھ سے لگاتے ہوئے باہر جانے لگا. پلیز محیب، تمہارے علاوہ اس معاملے میں میری کوئی اور مدد نہیں کر سکتا. پلیز. یہ پہلی بار تھا جب اس نے مقابل کھڑی اس مغرور لڑکی کو خود سے اتنی التجا کرتے پایا. نچ کر جاؤ. وہ بغیر اس کی جانب مڑے سنجیدگی سے کہہ کر چلا گیا. صوبیہ کی عدت ختم ہوتے ہی اس کی والدہ ملک مینشن سے اسے اور نازنین کو لے کر چلی گئی تھی. اس کے بھائی اور والد ابھی بھی جیل میں سزا کاٹ رہے تھے. ان کی کافی بدنامی ہو چکی تھی، اس لیے صوبیہ کے لیے رشتے ملنا بہت مشکل ہو رہا تھا.
صوبیہ کی والدہ جلد سے جلد اس کی دوسری شادی کروا دینا چاہتی تھی۔ مبشرہ بیگم کو اکیلا گھر اب کاٹنے کو دوڑتا۔ انہیں اپنی پوتی اور بیٹوں کی بڑی شدت سے یاد آتی۔ محب اجلال ملک، میری بات تو سنو۔ وہ فاطمہ کو گود میں لیے بیٹھا ہوا تھا کہ نجمہ گارڈن میں آئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر خفگی سے جانے لگا۔ وہ خوبرو نوجوان ابھی تک بہت ناراض تھا اس سے، کیونکہ اس نے نہ صرف اس کے بھائی کا خط بغیر اجازت کے پڑھا، بلکہ اسے اپنے کیس میں ثبوت کے طور پر اجلال ملک کے خلاف استعمال بھی کر رہی تھی، جس کی وجہ سے شہاب سے کورٹ میں پوچھ تاچھ ہوئی۔ محب پلیز، وہ راستہ روکتے ہوئے بولی، دیکھو نرس، میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا میں تمہاری اس کیس میں کوئی بھی مدد نہیں کروں گا۔ وہ خاصا خفگی سے کہتے ہوئے دوسری جانب قدم بڑھانے لگا تھا۔ تمہیں اتنی سی بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ تمہارے ڈیڈ نے ایک انسان کا قتل کیا تھا اور وہ سزا کے حقدار ہیں۔ یاد رکھو، ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے۔ عمال کا دارومدار نیتوں پر ہی ہوا کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ تم واقف نہیں۔ یہ اجلال ملک کی نیت میرے والد کو مارتے وقت کیا تھی؟ انہوں نے تمہاری خالہ کی عزت لوٹنے کے سبب تو نہیں مارا میرے والد صاحب کو، انہوں نے جائیداد کی لالچ میں مارا ہے۔ اس کے باوجود تم ان کا ساتھ دے رہے ہو، تم بالکل غلط ہو۔ میں صحیح غلط نہیں جانتا، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر ڈیڈ نہ مارتے تو میں مار دیتا۔ وہ گٹیا انسان اسی قابل تھا۔ وہ خاصا آگ بگولا ہو کر جواب دہ ہوا تھا۔ چلو مان لیا، میرے والد قابل تھے کہ انہیں سزا ملے، مگر وہ سزا انہیں قانون دیتا۔ اس لڑکی کی بات سنتے ہی ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کے کناروں پر نمودار ہوئی۔ تم پاکستان کے عدالتی نظام کو جانتی ہی کتنا ہو۔ تم انصاف کے لیے چیخ چیخ کر مر بھی جاؤ نا، تو بھی تمہیں نہ ملے۔ یہاں دولت مند کبھی اپنے حصے کی سزا نہیں پاتا، اس لیے ملک خاندان کا سر عام تماشا بنانا بند کرو۔ یہی سب کے لیے بہتر ہوگا۔ کیا جازہ بائی کی طرح تم نے بھی میرے والد کا قتل اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ وہ سخت لہجے میں کہہ کر اس لڑکی کے پاس سے گزر کر جانے ہی لگا تھا کہ اچانک اس لڑکی کے کیے سوال نے اس کے قدموں کو رکنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اتنی نفرت تھی ان سے کہ ایک بار بچانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ چلتی ہوئی آگے آئی، اس کی نیلی سمندر جیسی گہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کر بڑے لہجے میں استفسار کرنے لگے۔ ایسا نہیں ہے، جب میں کمرے میں داخل ہوا تو ڈیڈ اور شہاب تمہارے باپ کا آلریڈی قتل کر چکے تھے۔ میں نے تو صرف انہیں جازہ کو دمکاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ فوراً ہی صاف گوئی سے جواب ہوا، اگر تم دیکھتے تو کیا تم اپنی طاقت کے مطابق بچانے کی کوشش کرتے؟ اس جذباتی سوال پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں بھی انسان ہوں نج، مجھ سے وہ سوال نہ کرو جن کے جواب جان کر تمہیں مزید تکلیف ہو۔ وہ نہایت گمبھیر لہجے میں کہہ کر جانے ہی لگا تھا۔ چلو، مزید کوئی سوال نہیں کرتی تم سے، مگر ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں۔ تم اس کیس میں اگر میری مدد نہیں کر رہے تو خلاف بھی نہیں جاؤ گے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی جانب معاہدہ کے لیے بڑھا کر پر امید نگاہوں سے تکتے ہوئے کہا۔ اوکے، مقابل کی پر امید نگاہیں نہ جانے کیوں سے شرمندہ سا کر رہی تھی۔ اس نے نظریں چرا کر لاپرواہی سے جواب دیا، آخر میں چاہے کچھ بھی ہو اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ محب، تم اپنی طاقت کا میرے خلاف بالکل بھی استعمال نہیں کرو گے، وہ خاصا جتاتے ہوئے بولی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی مقابل کی جانب بڑھا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ تو نہ تھاما، مگر اس بات میں سر خلا کر فیصلہ کو لے کر چلا گیا، اور اس کے گود میں فاطمہ تھی۔ سوری اس کے جاتے ہی وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا سیل دیکھتے ہوئے اس خوبرو نوجوان سے دل ہی دل نہایت ندامت کے ساتھ معافی مانگنے لگی۔ کمرہ عدالت میں پہلی بار محب کو گواہی دینے کے لیے بلوایا گیا۔ جج صاحب، محب اجلال ملک کو کچہرے میں بلانے سے پہلے میں ایک ریکارڈنگ سنانا چاہوں گا، جس کے بعد یہ کیس شیشے کی طرح بالکل صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ ریکارڈنگ کا لفظ سنتے ہی محب نے حیران ہو کر نجمہ کی جانب دیکھا تھا۔ اسے 2 دن پہلے کیے ہوئے نجمہ کے سوالات یاد آئے۔ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جج کی اجازت دیتے ہی ریکارڈنگ سٹارٹ ہو چکی تھی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو ڈیڈ اور شہاب تمہارے باپ کا آلریڈی قتل کر چکے تھے۔ میں نے تو صرف انہیں جازہ کو دمکاتے ہوئے سنا تھا۔ ریکارڈنگ سننے کے بعد اس نے کھا جانے والی نگاہ سے گور کر نجمہ کو دیکھا، جو اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ محب کی نگاہوں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ ہمت ہی نہ ہوئی نظریں اس روبدار شخص سے ملانے کی۔
اس لیے چہرہ ندامت سے جھکائے رکھا۔ دوسری جانب اجلال ملک اور مبشرہ بیگم مہیب کو غصے کی ملی جلی کیفیت سے دیکھ رہے تھے۔ نجمہ کے وکیل کے بلاتے ہی وہ اپنے کوٹ کا بٹن الٹے ہاتھ سے لگاتے ہوئے کھڑا ہوا۔ اس کا حسین چہرہ بالکل سنجیدہ تھا، تاثرات سے جیسے بالکل عاری ہو گیا ہو۔ قرآن پاک پر ہاتھ رکھنے کے بعد وہ کوئی جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا تھا، اس لیے محتاط ہو کر جواب دے رہا تھا۔ تو ماسٹر مجیب، ریکارڈنگ میں آپ نے کہا کہ آپ نے جازا کو دمکاتے ہوئے دیکھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کیوں دمکا رہے تھے آپ کے والد؟ آپ کے چھوٹے بھائی کو وکیل نے نہایت تجسس والے انداز میں استفسار کیا، جبکہ ریکارڈنگ میں وجہ موجود تھی۔ یہ ریکارڈنگ میری ہے، اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ نہیں جانتے یہ کتنا ایڈوانس دور ہے؟ وہ اپنی بھڑمدار آواز میں چھوٹی آنکھیں کر کے وکیل کو گڑتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کا کانفیڈنس لیول دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وکیل بھی سٹ پٹایا۔ یہ آپ ہی کی آواز ہے، 2 دن پہلے آپ نے خود میری کلائنٹ کے سامنے قبول کیا تھا کہ آپ نے قتل ہوتے نہیں دیکھا، مگر اجلال ملک یعنی اپنے والد صاحب کو اپنے چھوٹے بھائی کو ڈراتے ضرور دیکھا ہے۔ اور پھر آپ کے چھوٹے بھائی جازا کے خط میں بھی اس قتل کا ذکر تھا۔ ایک مرتا ہوا شخص اپنے بھائی کو معافی نامے میں جھوٹ تو بالکل نہیں لکھے گا، ہے نا؟ وکیل کا جواب سنتے ہی اس خوبرو نوجوان نے اپنے ہونٹ بھینچے۔ چلیے، ایک وقت کو میں مان لیتا ہوں کہ وہ ریکارڈنگ آپ کی بالکل نہیں، مگر پھر آپ میرے ایک سادہ اور آسان سے سوال کا جواب دیجئے کہ آپ نے اپنے والد کو جازا کو دمکاتے ہوئے دیکھا تھا؟ نجمہ کا وکیل باتوں کو گما پھرا کر بار بار ایک ہی پوائنٹ پر لا کر روک رہا تھا۔ میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ سوال کا جواب صرف اور صرف آپ کو ہاں یا نہ میں دینا ہوگا۔ آپ نے دیکھا تھا مسٹر محیب یا نہیں؟ وہ خاصا زور ڈالنے لگا۔ نجمہ کی ریکارڈنگ کے سبب وہ خاصا پھنس چکا تھا۔ میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، وہ اپنی روبدار آواز میں اپنا کہا جملہ دہرانے لگا۔ اگر جازا کو یاد ہے وہ قتل، تو آپ تو اس عمر میں بڑے ہیں، آپ کو تو یقیناً زیادہ بہتر یاد ہوگا۔ اس لیے عدالت کا قیمتی وقت مہربانی کر ضائع نہ کیجیے اور جواب دیجیے ہاں یا نہ۔ اس بار وکیل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پریشرائز کرنے والے انداز میں کہا۔ میں نے آپ سے کہا، وہ بول ہی رہا تھا کہ وکیل بات کاٹتے ہوئے بولا، مسٹر محیب ہاں یا نہ؟ عدالت کا وقت ضائع نہ کیجیے، بس ہاں یا نہ میں جواب دیجیے۔ وکیل مسلسل اسی بات پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ابھی وہ جھنجھلا کر بولنے ہی لگا تھا کہ وکیل پھر بات کاٹتے ہوئے بولا، ہاں یا نہ مسٹر محیب؟ اس نے قسم کھائی تھی کہ سچی گواہی دے گا، وہ جھوٹ کیسے بول سکتا تھا؟ وکیل کے حد سے زیادہ پریشرائز کرنے کے باوجود بھی وہ خاموش رہا۔ آپ کی خاموشی گواہ ہے مسٹر محیب کہ آپ نے دیکھا تھا۔ ویسے آپ نے اپنے والد صاحب کو کن الفاظوں میں دمکاتے ہوئے سنا تھا؟ آپ عدالت کو بتانا چاہیں گے؟ اس نے دانستہ طور پر مسکراتے ہوئے استفسار کیا۔ محیب واقف تھا وکیل صرف اسے غصہ دلانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، اس لیے حتی المکان خود کو نارمل رکھنے کی کوششیں کرنے لگا۔ میں نے کہا نا میں بہت چھوٹا تھا، وہ دانت پیستے ہوئے بمشکل غصہ کو ضبط کرتے ہوئے بولا۔ وہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے یاد نہیں، کیونکہ اجلال ملک کا کہا ایک ایک لفظ اسے آج بھی بالکل اچھی طرح سے یاد تھا۔ اچھا چلیے، مان لیا کہ آپ کو وہ دم کی امیز جملے یاد نہیں، مگر یہ تو یاد ہوگا نا کہ ان جملوں کا مفہوم کیا تھا۔ آپ عدالت کو وہی بیان کر دیجئے۔ آپ بار بار ایک ہی سوال کیوں کر رہے ہیں؟ وہ خاصا جھنجھلا کر، کیونکہ آپ ٹھیک جواب نہیں دے رہے۔ وکیل بڑی نرمی سے مسکرا کر بولا، آپ کی ریکارڈنگ کے مطابق آپ نے شہاب کو اجلال ملک کے ساتھ پایا تھا کمرے میں، رائٹ؟ کم از کم اس سوال کا تو جواب دے دیجئے۔ وہ خاصا طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا۔ آپ یوں خاموش رہ کر عدالت کا وقت ضائع نہیں کر سکتے مسٹر محیب۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو وکیل ہلکی سی برہمی کے ساتھ گویا ہوا، ہاں یا نہ؟ مسٹر محیب ہاں یا نہ؟ وہ بار بار استفسار کیے چلا جا رہا تھا۔ یاد رکھیے، آپ کی خاموشی کو ہاں کے طور پر لیا جائے گا۔ وکیل نے خاصا جتاتے ہوئے کہا۔ اس کے باوجود بھی وہ کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسٹر محیب بالکل خاموش ہیں۔ ان کی خاموشی چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ریکارڈنگ میں ان کی آواز ہے۔ انہوں نے خود دیکھا ہے اپنے والد کو اپنے چھوٹے بھائی کو دمکاتے ہوئے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اجلال ملک نے اپنے خاص ملازم کے ساتھ مل کر اپنے چھوٹے بھائی کا جائیداد حاصل کرنے کی غرض سے قتل کیا ہے۔ نجمہ کے وکیل نے شہاب کو 1 ہفتے کے جسمانی ریمانڈ کے لیے مجسٹریٹ کو درخواست دی، جو منظور ہوئی۔
शहाब कोई पेशावर मुजरिम तो था नहीं। यही सबब था कि नजमा का वकील पुरएतमाद था कि जिस्मानी रिमांड में शहाब अपना गुनाह ज़रूर कबूल कर लेगा, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। शहाब ने न सिर्फ अपने गुनाह कबूल किया बल्कि अजलाल मलक के खिलाफ भी गवाही देने के लिए तैयार हुआ। दोनों के दरमियान बातचीत मुकम्मल तौर पर बंद थी। नजमा को गुमान हुआ शायद वो बिस्तर भी अलग कर लेगा, मगर ये देखकर वो काफ़ी हैरान और खुश हुई कि वो सितमगर इसकी जानिब अपनी पुश्त किए ही सही मगर सोया सा थी। सर, शहाब कल अदालत में बड़े सर के खिलाफ बयान देने के लिए तैयार हो गया है। रिकॉर्डिंग के बाद से वो बराबर में सोती हसीना से सख्त नाराज और खफा था। इस लड़की ने अपने वालिद की खातिर न सिर्फ इसकी इजाज़त के बगैर इसके मरहूम बाई का ख़त इस्तेमाल किया, बल्कि इसकी पर्सनल बातों को जो सिर्फ इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान घर में हुई थी इन्हें कोर्ट तक भी पहुँचाया। वो क्यों कर गुस्सा ना होता? वो दुश्मने चाँ इतने दिनों से उसकी खफकी को ज़रा भी खातर में नहीं ला रही थी, जैसे वो कोई अहमियत ही न रखता हो इसकी ज़िंदगी में। अभी बजाय मनाने के कितने आराम से सो रही है ये देख मज़ीद दिल जला। इसने सुनकर अपनी पुररौनक परेशानी के आलम में मसली। सर, आप कहीं तो आज रात ही काम तमाम कर दूं इसका, ना होगा ना कल बड़े सर के खिलाफ बयान दे सकेगा। मुहीब का बंदा जो थाने में मौजूद था, जो सिर्फ इसके एक हुक्म के ताबा बैठा हुआ था कि यहाँ वो हाँ करेगा और वहाँ शहाब का काम तमाम हुआ, इसने गंभीर लहजे में इजाज़त तलब की। वो खुबरो नजवा हाँ करने ही लगा था कि मुकाबिल सोती हसीना अचानक इसकी जानिब मुड़ी और अपना हाथ नींद में इसके पेट के गिर्द हायल किया, फिर इसके सीने से सर लगाकर बिल्कुल इससे चिपक गई। वो मुकाबिल हसीना की गर्म सांसों को अपने सीने पर महसूस करने लगा। अचानक ही इसके साथ किया हुआ वादा याद आया। आखिर में चाहे कुछ भी हो जाए अपना वादा याद रखना। मुहीब, तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। इसके बोले के जुमले कानों में गूंजने लगे। फिर उदासी और बेबसी से मुस्कुरा दिया। वो हसीना 2 कदम आगे निकली थी। इस बार उसे किया वादा कैसे तोड़ सकता था वो? सर बहुत देर तक माहौल पर खामोशी तारी रही। दूसरी जानब इसके मुस्बत जवाब के मुंतजिर बैठा शख्स बेसब्रा होकर बोला। मुहिब जानता था कि इसका ये फैसला कितना अहम है। ये फैसला अजलाल मलक को जितवा सकता था क्योंकि शहाब की मौत के बाद कोई गवाह बाकी न रहता। वहीं इसे हरा भी सकता था क्योंकि शहाब की गवाही अजलाल मलक को ताउम्र कैद की सज़ा दिलवाने के लिए काफ़ी थी। कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक गहरा सांस हवा में हाज कर सख्त फैसला लिया। वह ज़बान का कितना पक्का था, चाहे कुछ भी हो वो अपनी ज़बान से नहीं फिर सकता। ये इसके अपने असूलों के खिलाफ है। क्या? मगर सर, दूसरी जानिब बैठे शख्स को खासा झटका लगा। वो फौरन ही एहतजाजन बोला। इससे पहले वो मजीद कुछ कहता, इस खूबरू नौजवान ने काल कट कर दी। देखा जाए तो मिसेज मुहीब, आप ये पूरा केस मेरे कंधों पर बंदूक रखकर जीत रही हैं। अब लगता है मैंने बड़ी गलती की। आपकी काबिलियत और जहानत को हल्का लेकर आप तो मुझे पहले ही वादों में बांध कर साइड में बैठा चुकी थी। आखिरी जुमला वो खासा तंजिया मुस्कुराहट के साथ इसके वजूद को देखते हुए बोला। इसकी बात सुनते ही मुकाबिल हसीना के होंठों पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान बिखरी। क्योंकि चेहरा इसके सीने में छुपा हुआ था इसलिए वो इस लड़की को मुस्कुराते हुए देख न सका। वो नहीं जानता इसका ये फैसला सुन नजमा के दिल में इसके लिए मोहब्बत और इज्जत किस कदर बढ़ चुकी थी। वो बड़ी मोहब्बत से इसके गिर्द अपने हसार को मजीद तंग करने लगी, जैसे खुद में समोल लेना चाहती हो। वो खूबरू नौजवान खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। उसकी हालत उस लम्हे पानी की मछली की तरह थी जो बिन पानी के हो। उसे गुमान हुआ कि उस दुश्मन जान ने ऐसी जगह लाकर मारा है जहां इसे पानी भी नसीब नहीं हो रहा। वो जानता था कल के बाद इसका बाप जिंदगी में कभी भी उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेगा, ना ही इसकी माँ। इस लड़की का हसार अपने हाथों से खोलकर दराज से सिगरेट का पूरा डब्बा उठाकर बाहर जाने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर वापस पलटकर इस सोती हुई लड़की को नहायत शिकवे बड़ी निगाह से देखने लगा। न जाने कितनी ही देर इसे ऐसे ही तकता रहा। नजमा इसकी आंखों की तपश अपने वजूद पर महसूस कर रही थी। अचानक इसे कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई, जिस पर इसने आहिस्तगी से अपनी आंखें खोल कर इसने दरवाजे की सिमत देखा। अगले ही लम्हे आंखें हैरत से फैली क्योंकि वो खूबरू नौजवान दोनों हाथ फोल्ड किए इसे ही बगौर देख रहा था। नजमा को लगा जैसे इसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वह खासा शर्मिंदा होकर उठकर बैठी। वैसे भी मुकाबिल इल्म रखता था कि वो जाग रही है, इसलिए सोने का नाटक बरकरार रखना बेकार था। वो इस लम्हे समझ ही न आया कि क्या बोले। मुकाबिल ने इसे घूर कर देखा, फिर बगैर कुछ कहे बाहर चला गया। इसे महसूस हुआ कि वो खूबरू नौजवान सिर्फ इसे बताने के लिए रुका था कि वो ये समझने की भूल ना करे
کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ آخرکار وہ دن آن پہنچا تھا جب اجلال ملک کو عبد الرحمن کے قتل کے کیس میں سزا ہوئی۔ موم، میں نے آج اپنے ڈیڈ کے قاتلوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ آخرکار سچ کی جیت ہوئی۔ کورٹ سے باہر آتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنی ماں کو کال کی، جو بیماری کے سبب استنبول سے آ نہیں سکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اشکروار تھے، وہ خوشی کے آنسو تھے، سجدے کے شکر کے سجدے تھے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نجمہ کی بات سنتے ہی عروسہ بیگم کی آنکھیں کرب اور مسرت کی میلی جلی کیفیت سے بند ہوئی اور لبوں پر از خود یہ جملہ ابھر آیا، وہ کون سا ظلم تھا جو ان ظالموں نے ان پر نہیں ڈھایا تھا؟ شوہر کا قتل، جانور جیسا سلوک، حرام و وحشیت جیسے گندے اور توہین امیز لفظوں کا استعمال، جان سے پیاری بیٹی کو چھوٹی سی عمر میں جیل بھجوانے کی کوششیں، اس کی زبردستی کی شادی، اس کی جائیداد چھیننے کی کوششیں، خود پر بیتی ہر اذیت اور تکلیف، آنکھوں سے گرتا ہر وہ آنسو جو رب کے سامنے بہا، ہر خاموش آنسو جو کرب سے بڑا تھا، وہی جانتی ہے کتنا کچھ سہا تھا انہوں نے۔ اللہ تیرا شکر۔ آنکھوں سے بہتے موتیوں کے ساتھ مسرت بڑے لہجے میں خدا کا شکر ادا کیا۔ مبشرہ بیگم کا سارا غرور مانو خاک میں مل چکا۔ ان کی پوری فیملی بکھر کر رہ گئی تھی۔ جہاں ایک طرف جوان بیٹی کی موت کا صدمہ لاحق تھا، وہی دوسری جانب اپنے شوہر کی تعمر قید کی سزا انہیں پل پل مار رہی تھی۔ صوبیہ کی دوسری شادی اس کے 10 سالہ بڑی عمر کے کزن عمیر سے ہوئی۔ عمیر نے شادی سے پہلے ہی نازنین کی ذمہ داری اٹھانے سے صاف انکار کر دیا، جس کے سبب صوبیہ اس شادی کے لیے بالکل تیار نہ تھی، مگر اس کی والدہ نے اسے بہت سمجھایا اور یقین دہانی کروائی کہ وہ نازنین کو سنبھال لیں گی، وہ بچی کی خاطر اپنی پوری زندگی خراب نہ کرے۔ صوبیہ کی شادی کے بعد نازنین اپنی نانی کے ساتھ رہنے لگی۔ جب نازنین کی اپنی نانی کے گھر رہنے کی خبر مبشرہ بیگم کو ملی تو وہ فوراً ہی اپنی پوتی کو ملک مینشن لے آئی اور اس کی پرورش خود کرنے لگی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو خاموشی اور اندھیرے کا راج پایا۔ فکر مند ہو کر تیزی سے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں انٹر ہوتے ہی وہ دشمن جاں پورا کمبل منہ پر ڈھک کے بیڈ پر سوتی ہوئی نظر آئی۔ ابھی وہ اس کی جانب بڑھتا اس سے قبل ہی ماسٹر باہر سے دروازہ نوک ہوا۔ آ جاؤ، آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ ملازمہ نے تیزی سے آ کر نظریں جھکائے نہایت شائستہ انداز میں استفسار کیا۔ دل چاہا کہ نجمہ کے بے وقت سونے کے متعلق پوچھے، مگر پھر لب بینچ لیے، کیونکہ واقف تھا کہ گھر کے سارے ملازمین اس لڑکی کے بڑے فرما بردار ہیں۔ پیٹ ہلکے اس لڑکی کو بتا دیں گے کہ وہ پوچھ رہا تھا اس کے متعلق، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ مقابل خشکمان ہو کہ وہ اس کی فکر کر رہا ہے۔ شاہزین اور فاطمہ کہاں ہیں؟ اس نے آئیبرو اچکا کر بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ دونوں برابر والے کمرے میں ہیں۔ دراصل میم کی طبیعت خراب ہے، صبح سے انہیں تیز بخار اور نزلہ کھانسی ہو رہا ہے، بچوں کو جراثیم نہ لگ جائے، اس لیے انہیں دوسرے کمرے میں بھیج دیا گیا ہے۔ ملازمہ کی بات سنتے ہی اس کے کان کھڑے ہوئے۔ مانا بات چیت بند تھی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اپنے بیمار ہونے کی اطلاع بھی نہ دے۔ وہ فوراً ہی مڑ کر نجمہ کی جانب بڑھا، اس کے چہرے سے کمبل آہستگی سے ہٹایا۔ مقابل حسینہ کا چاند سا چہرہ بالکل سرخ پڑ چکا تھا بخار کی شدت سے۔ اس نے پیشانی پر ہاتھ رکھا تو گمان ہوا جیسے جلتے تنور پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اسے اتنا تیز بخار ہو رہا ہے، ڈاکٹر کو بلایا تم نے؟ وہ خوبرو نوجوان ملازمہ کی جانب متوجہ ہو کر غصیلی آواز میں بولا۔ نہیں، وہ نظریں جھکائے ڈرتے ہوئے جوابدہ ہوئی۔ کیوں؟ وہ مزید بگڑتے ہوئے بولا۔ میں نے میم سے کہا، مگر انہوں نے بات نہیں مانی، کہنے لگی پیناڈول سے ٹھیک ہو جائے گا، انہیں آرام کی ضرورت ہے، اس لیے انہیں سونے دو اور انہیں کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ ملازمہ کی بات سنتے ہی اس کا حسین چہرہ سرد پڑا۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، کیا میرا نمبر نہیں ہے تم لوگوں کے پاس؟ وہ خاصا غصیلی اور برہم آواز میں داڑا۔ میم نے منع کیا تھا آپ کو بتانے کے لیے۔ وہ نظریں جھکائے دھیمے سے لہجے میں جواب دہ ہوئی۔ اس کا جواب محیب کو مزید بڑکا گیا تھا۔ ابھی ڈاکٹر کو کال کر کے بلاؤ۔ فوراً وہ خاصا برہمی سے حکم صادر کرنے لگا۔ جی ماسٹر۔ ملازمہ اس کا حکم مانتے ہی تیزی سے بولی۔ وہ نجمہ کا نرم اور گرم ہاتھ مضبوطی سے تھام کر پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر کے چیک اپ کر جانے کے بعد وہ دوائیاں اسے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔ پوری رات اس کے سر پر پانی کی پٹیاں کی۔ ڈیڈ مجھے چھوڑ کر مت چاہیے ڈیڈ، وہ نیند میں روتے ہوئے بولی۔ اسی حالت میں اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ بہت غصہ تھا اس لڑکی پر، اس کی طبیعت دل کو اجازت نہیں دے رہی تھی کہ اب ناراضگی برقرار رکھنے کی۔ پھر کچھ کہے، اس کا وہ ہوا میں بلند ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا
تمہارے ڈیڈ جا چکے ہیں مگر بے فکر رہو، میں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بڑی محبت سے کہہ کر اس کی پیشانی کا بوسہ لیا، بالکل اسی طرح جیسے ہاسپٹل میں لیا تھا۔ سوری، اس کے شدت بڑے لمس سے نجمہ اپنے خوابوں کی دنیا سے حقیقی دنیا کی جانب لوٹی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس ستمگر کا خوبصورت چہرہ اپنے چہرے کے نہایت قریب نظر آیا۔ اپنے لیے اس ستمگر کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف دیکھ پا رہی تھی وہ۔ ایک دو ثانیوں تک خاموشی سے، بڑی خاموشی سے اسے تکتی رہی، اس کی نیلی سمندر جیسی گہری اور خوبصورت آنکھیں اپنے اندر ڈوبانے کا ہنر رکھتی تھی۔ وہ بھی ڈوب گئی تھی۔ محیب اس کے اچانک آنکھ کھول لینے پر آہستگی سے پیچھے ہونے لگا، مگر اس لمحے اس لڑکی نے اس کے کالر کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں بینچ کر اسے خود سے دور جانے سے روکا، پھر اس کا دل دکھانے کے لیے معافی مانگی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں پانی تیر رہا تھا جو باہر جھلکنے کے لیے خاصا بےتاب نظر آ رہا تھا مقابل کو۔ سوری، میں واقعی بہت شرمندہ ہوں، پلیز اپنی ناراضگی ختم کر دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ایک کمرے حتیٰ کہ ایک بستر پر ہوتے ہوئے بھی تم مجھے خود سے بہت دور معلوم ہوتے ہو، میں نہیں رہ سکتی۔ اس طرح وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت محبت اور شرمساری کے ساتھ معافی مانگ رہی تھی۔ ابھی آرام کرو، بعد میں بات کریں گے، اس نے سنجیدگی سے جواب دے کر بڑی نرمی سے اس کے ہاتھوں میں مینچا اپنا کالر آزاد کروایا۔ مگر وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، جیسے ہی بولنے کے لیے اپنا منہ کھولا مقابلے تیزی سے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ دی۔ آرام کرو ابھی، اس نے تاکیدی انداز میں کہا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں موند لی۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر تھی، کچھ ہی لمحوں میں سو گئی۔ جب اس لڑکی کا بخار مکمل اتر گیا تو وہ بھی تھکن سے چور اسے لگ کر لیٹ گیا۔ جلد ہی نیند نے اسے بھی اپنے آغوش میں لے لیا۔ تم اٹھ گئی؟ جیسے ہی آنکھ کھلی، سامنے صوفے پر شاہانہ انداز میں ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھے وہ خوبرو نوجوان کالی ٹی شرٹ اور پینٹ میں ملبوس نظر آیا۔ اس کی آواز سے ہی فکر جھلک رہی تھی۔ وہ نازک سویفٹ لڑکی آہستگی سے اٹھ کر بیٹھی۔ ہاں شکریہ، اس لڑکی نے اپنے کھلے بال پونی میں قید کرتے ہوئے مقابل بیٹھے شخص کا شکریہ ادا کیا۔ وہ نہیں جانتی اس کی سیاہ آنکھیں کس قدر نشیلی معلوم ہو رہی تھی۔ اس لمحے اس پر اس کا اپنی گھنی زلفوں کو سمیٹ کر پونی کی طرح باندھنا اور خوبصورت دلکش سراپا بالوں کا پونی میں قید کرنے کی دیر تھی۔ اس کی دودھیائی اور سفید گردن الگ ہی چمکنے لگی، جسے دیکھتے ہی مقابل کو اپنا دل بے قابو ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سادہ سے پیلے رنگ کے کرتی اور سفید پجامے میں ملبوس تھی۔ پیلے کپڑوں میں اس کا رنگ کھلتے ہوئے گلاب کی مانند لگ رہا تھا۔ شکریہ کس بات کا؟ بمشکل اپنی آنکھیں اس کے سراپے سے ہٹا کر اپنا سیل تیزی سے اٹھا کر سیل کی آف سکرین کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ رات کو میرا اتنا خیال رکھنے کے لیے؟ اس ستمگر کا اپنے سیل میں مگن ہونا دیکھ کر وہ بری طرح جلی۔ آخر کب تک ناراض رہنے والا تھا وہ؟ کب تک ایسے ہی یوں مجھے اگنور کرنے والے ہو تم؟ کب تک مجھے اگنور کرتے رہو گے؟ اس لڑکی کا دیا جواب ڈائریکٹ محیب کے دل پر جا لگا تھا۔ کیا وہ اتنے پرائے ہو گئے تھے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے پر شکریہ ادا کریں گے؟ شکریہ ادا کرنا ہے تو ٹھیک طرح سے کرو۔ وہ اٹھ کر اس کی جانب تیز قدم لے کر آیا۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی، اچانک آ کر اس پر جھکا تو وہ ڈر کر پیچھے کی جانب سر گرانے لگی۔ وہ جتنا دوری بڑھا رہی تھی، محیب اتنا ہی نزدیکی قائم کرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس لڑکی کا سر بیڈ سے جا لگا۔ محیب اپنے دونوں ہاتھ اس کی دونوں اطراف میں حائل کر بیڈ پر جماتے ہوئے اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں جھانک کر بڑی سنجیدگی سے گویا ہوا۔ کیا مطلب؟ اس وجیہہ مرد کی شارپ نگاہیں اسے نروس کر رہی تھی۔ وہ لڑکھڑائی زبان میں اسے استفسار کرنے لگی۔ اتنی معصوم نہ بنو۔ وہ اپنا انگوٹھا اس کے گلابی ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے زمینی انداز میں گویا ہوا۔ تو تم میری رات بھر تیمارداری کرنے کی قیمت لینا چاہتے ہو؟ وہ برہم انداز میں پوچھنے لگی۔ میں نے تو نہیں کہا شکریہ ادا کرنے کا، وہ تم ہو جسے میرا شکریہ ادا کرنے کا بڑا شوق چڑھا ہوا ہے۔ میں تو صرف مدد کر رہا تھا تمہاری ٹھیک طرح سے شکریہ ادا کرنے میں۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر سجائے نہایت جتاتے ہوئے بولا۔ اس خوبرو نوجوان کی نیلی آنکھوں میں برقتا ہوا غصہ وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہ کر سکی۔ ہٹو، مجھے فریش ہونے جانا ہے۔ وہ ڈر گئی تھی۔ اپنے ڈر کو اکڑ میں کور کر اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دور دھکیلتے ہوئے خاصا بے روحی سے گویا ہوئی۔ کیوں اچانک شوق ختم ہو گیا ہے میرا شکریہ ادا کرنے کا؟ اس کے نازک اور دودھیائی ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں قید کر بیڈ سے لگائے وہ خاصا سرد موہری سے استفسار کرنے لگا۔ محیب، میں بیمار ہوں، کیا بھول گئے ہو؟ پوری رات بہار میں گزاری ہے میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں۔ کل رات
फिर क्यों इतना गुस्सा और बेरुखी दिखा रहे हो? वो रोतू सा मुंह बनाकर दुनिया जहां की बेचारगी अपने चेहरे पर सजाए रूहान सा लहजे में गोया हुई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो दांत पीस कर कहते हुए इसके नाजुक हाथों को नरमी से आजाद कर सीधा खड़ा हुआ। पूरे 6 माह बाद मिसिज अजलाल मलक ने मुझसे माफी मांगने की जहमत की है। मुझे वाकई आपका शुक्रगुजार होना चाहिए था। आखिर आपको याद तो आया कि अभी वो गुस्से से आग बगोला होकर तंजिया लहजे में बोल ही रहा था कि अचानक वो दुश्मने जा उठकर सीने से आ लगी। आगे के अल्फाज मुंह में ही कहीं दम तोड़ गए थे। सॉरी, वेरी सॉरी। मैं तो बस तुम्हारा गुस्सा ठंडे होने का इंतजार कर रही थी। मुझे क्या खबर थी मेरा सही वक्त का इंतजार करना भी तुम्हारे गुस्से को मजीद हवा देगा। वो सीने से लग कर बच्चों की तरह पहले तो बिलक बिलक कर रोने लगी थी, फिर अपना चेहरा उठाकर नशीली सिया आंसुओं से बड़ी आंखों के साथ मुकाबिल की आंखों में झांकते हुए शर्मिंदगी से कहा। अब इस सितमगर की हफ्की और बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उस लड़की से